बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमेशा की तरह आज भी मुझे देर हो गई थी। अपने फ़्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि आज तो शिज़ा मुझसे बात भी नहीं करेगी। वो मेरे देर से आने पर हमेशा नाराज़ हो जाया करती थी, मगर मैं भी क्या करता, क्लिनिक पर काफ़ी रश लगा रहता था और क्योंकि जितने मरीज़ देखता तो मुझे ही फ़ायदा था। हालांकि शिज़ा को तो खुश होना चाहिए था, मेरी सारी आमदनी में उसी को दिया करता। मैंने जैसे ही अपने अपार्टमेंट की बेल बजाई तो शिज़ा तकरीबन भागती हुई आई और दरवाज़ा खोला। आज वो बहुत फ्रेश लग रही थी। क्या बात है, आज मेरी अदालत नहीं लगेगी क्या? मैंने मुस्कुराकर उसे छेड़ा तो वो खिलखिलाकर हंस दी और मुझे अंदर का रास्ता दिया। कुछ ही देर में उसकी खुशी की वजह मुझे मालूम हो गई। उसने बहुत जोश से मुझे बताया कि उसने कमरा जो कोने में है उसे ब्यूटी पार्लर के तौर पर सेट कर दिया है और अब वो अपना पार्लर बनाएगी। उसकी बात सुनकर मैं कुछ परेशान सा हो गया। शिज़ा, आखिर तुम्हें क्या कमी है जो ने पार्लर खोलने की ठान ली है, और तुम्हें तो पार्लर का काम भी नहीं आता? मैंने माथे पर बल डालकर पूछा तो उसका चेहरा उतर गया। ज़ुबैर, मैंने काफ़ी साल पहले ब्यूटिशियन का कोर्स किया था। मैं ज़्यादातर वैक्स और फेशियल ही किया करूँगी, वो तो कोई भी कर सकता है। उसने जवाब दिया तो अचानक वहाँ से उठकर चली गई। मेरा सारा मूड ऑफ हो चुका था। इतना कुछ होने के बावजूद क्या कमी थी कि वो सब करना चाहती थी, लेकिन मैं जानता था वो अपनी बात मनाकर ही छोड़ेगी, इसलिए ज़्यादा बहस करने की बजाय मैंने उसे इजाज़त दे दी। वो बड़े इश्तियाक से मुझे अपना डेकोरेट किया हुआ पार्लर दिखा रही थी, जहाँ फ़िलहाल कुछ ज़्यादा सामान नहीं था। मैं ये सोचकर भी खामोश हो गया किस तरह उसका दिल बहल जाएगा, वरना खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। मगर मैंने सोचा भी न था कि आगे मेरे घर में क्या अजीबोगरीब वाक़यात होने जा रहे थे। मैं अब अक्सर ख़वातीन को अपने घर आता जाता देखा करता था। मैंने शिज़ा को कह दिया था कि मेरे घर के बाहर पार्लर का बोर्ड नहीं लगेगा और उसकी ये शर्त मान ली थी, लेकिन मैं सख्त हैरत ज़दा था क्योंकि ख़वातीन का रश दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। मैंने कई बार शिज़ा से पूछा भी कि जब घर के बाहर कोई बोर्ड ही नहीं लगाया तो इतनी सारी ख़वातीन कैसे आ जाती हैं। मेरे सवाल पर पहले तो वो कुछ गड़बड़ा सी गई, लेकिन चंद ही लम्हों में सर झटक कर बोली कि उसने आसपास के सब घरों में अपना पम्फलेट बांटने दिया था और कुछ मेरी सहेलियां और उनके रिश्तेदार सबको बता दिया था, तो इस तरह सब लोग आया करते हैं। मैं खामोश हो गया। मेरे पास बहुत सारे काम होते थे, ऊपर से मेरे पेशेंट भी किसी भी वक्त फ़ोन खड़का लेते क्योंकि वो दिमागी अमराज में मुब्तला थे, तो किसी भी वक्त वो मुझे फ़ोन कर लेते। मैं कुछ देर उनको समझा बुझा कर रिलैक्स कर देता क्योंकि मैं इनसे भारी फ़ीस वसूल किया करता था। मेरे चंद मिनटों के एवज़ वो मुझे हज़ारों रुपए दिया करते थे। यही लोग मेरा ज़रिया मुआश थे, इसलिए मैं उनको कभी मना नहीं किया करता था। एक दिन छुट्टी थी, मैं घर पर ही था कि बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। एक लड़की खड़ी थी। मैं समझ गया कि वो पार्लर के लिए आई होगी। मैंने उसे कोने वाले कमरे की तरफ जाने का कहा। न जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि वो लड़की कुछ बौखलाहट का शिकार थी। क्योंकि मैं नफ्सियाती अमराज का माहिर था, मैं इस लड़की की हरकत और सकनात को भांप गया था। उसी वक्त मेरा फ़ोन बजा। मेरा एक मरीज़ था जिसे हमेशा वहम होता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मैंने फ़ोन रिसीव किया, लेकिन मेरा ध्यान उसी लड़की की तरफ था जिसे शिज़ा ने वापस भेज दिया था। बस इतने अल्फाज मेरे कानों तक पहुँचे थे, सॉरी डियर, मैं सिर्फ शादीशुदा औरतों का वैक्स करती हूँ। और ये जुमला सुनकर मैं चौंक गया। वो लड़की खासी मायूसी के आलम में जाती दिखाई दी। मेरी छठी हिस्स मुझे ख़बरदार कर रही थी कि कोई ऐसी बात थी जो गलत थी, मगर इस वक्त मैं फ़ोन पर अपने क्लाइंट को समझाने में मसरूफ़ था। वो दिन मेरा बहुत मसरूफ़ गुजरा था। मुझे उस वक्त घर से जाना पड़ा। मैं इस बात को बिल्कुल भूल गया था, लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद मेरी छोटी बहन मेरे घर आई। उसकी उम्र बमुश्किल 12 साल थी। वो बहुत ही शौक व चंचल थी। किसी बात पर अड़ जाती तो मनवा कर ही दम लेती। हम बैठकर डिनर कर रहे थे और हंसी मजाक चल रहा था। तो अब सोहा बातों बातों में अचानक बोली, भाभी, मुझे भी आज वैक्स करवाना है आपसे। उसकी बात सुनकर शिज़ा के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर तो वो खामोश रही, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। जब मैंने मुस्कुराकर उसके सामने हाथ लहराया तब वो चौंकी। क्या बात है शिज़ा, क्या हुआ? मेरे पूछने पर वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ नफ़ी में सर हिलाने लगी, लेकिन सोहा वहीं से सिलसिला कलाम जोड़ा, भाभी, मेरी वैक्स कर देंगी ना? वो बहुत खुश लग रही थी, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब शिज़ा ने सख्ती से मना कर दिया। मुझे बुरा लगा। सोहा का चेहरा मुरझा गया। पहली बार वो मेरे घर आई थी। शिज़ा ने उसका दिल तोड़ा था। क्या हुआ शिज़ा, कर दो सोहा की वैक्स, वैसे भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैंने सुना है काफ़ी दर्द होता है। मेरी बात पर शिज़ा बोली, ज़ुबैर,
میں کنواری لڑکیوں کا ویکس نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے الفاظ پر شرمندہ ہونے کے بجائے غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ رویہ بہت برا لگا۔ میں نے اسی وقت سوہا کو آئس کریم کھلانے کی آفر کی۔ وہ سب بھول کر خوش ہو گئی۔ میں نے کار کی چابی اٹھائی اور اسے لے کر باہر نکل آیا۔ میں سوچتا رہا کہ آخر ایسی کیا بات تھی، بچی ہی تو ہے، اس کا دل رکھنے کے لیے بھی شزا نے ہاں نہیں کی۔ واپسی پر میں نے شزا کو آڑے ہاتھ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شزا، تمہیں ذرا احساس نہیں؟ کیوں منع کیا تم نے سوہا کو؟ شزا اپنے فون پر مصروف لگ رہی تھی اور سرسری انداز میں جواب دیا، میں نہیں کرتی لڑکیوں کا ویکس، کہا تو ہے، اب لکھ کر دوں کیا؟ اس کے لہجے پر مجھے غصہ تو آیا مگر میں برداشت کر گیا کیونکہ شزا کے مزاج سے واقف تھا۔ کچھ کہتا تو گھر میں ہنگامہ کھڑا ہونا تھا۔ میں خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ آدھی رات کو جب شزا گہری نیند سو رہی تھی تب میں آہستہ سے اٹھا اور پارلر والے روم میں آ گیا۔ اتفاق سے وہ لاکڈ نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر کا جائزہ لینے لگا۔ میک اپ کا سامان اور دوسری اشیاء ریک میں سجی پڑی تھی مگر ایک عجیب بات تھی کہ وہاں کوئی بھی چیز استعمال شدہ نہیں تھی۔ سارے ڈبے اسی طرح بھرے پڑے تھے اور ان سب کے اوپر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا۔ اگر وہ پردہ پھیلا دیتی تو یہ سارا سامان چھپ جاتا۔ ایسا کیوں تھا آخر؟ کیونکہ جس چیز کی دکان ہوتی ہے اسی چیز کو تو دکھایا جاتا ہے۔ صرف ایک دراز تھی جو مقفل تھی، اس کی چابی مجھے نہیں ملی، ہر جگہ دیکھ لیا۔ آخر ایسا کیا تھا اس دراز میں؟ مجھے بہت تجسس کے ساتھ تشویش بھی ہونے لگی۔ ایک مخصوص بو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ کافی سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس پارلر کا راز جان کر ہی رہوں گا۔ 2 دن بعد میں نے شزا سے کہا کہ وہ آج سوہا کو واپس امی کے پاس پہنچا دے، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ اس نے میری بات مان لی اور کچھ دیر میں سوہا کو لے کر نکل گئی۔ میں نے جلدی سے خفیہ کیمروں کی تنصیب کرنے والے بندے سے رابطہ کیا اور اسے جلد از جلد آنے کا کہا۔ وہ پہلے ہی بات کر چکا تھا، بس اسے گھر کا پتہ سمجھایا۔ کچھ دیر میں میرا کام ہو گیا۔ اب مجھے رات کا انتظار تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ شزا ایسا کیا کام کرتی ہے۔ ویسے تو یہ غیر اخلاقی حرکت تھی مگر میں مجبور ہو چکا تھا۔ مجھے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس تھا۔ رات کو جب شزا سو گئی میں نے لیپ ٹاپ میں خفیہ کیمرے کی فوٹیج آن کی۔ جیسے جیسے میں دیکھتا گیا حالت غیر ہونے لگی۔ یا میرے خدایا، یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے گھر میں؟ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور گہری سانسیں لینے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں بمشکل کمرے تک آیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں بھی مجھے پسینے آ رہے تھے۔ میں نے شزا کی طرف دیکھا، وہ آرام سے سو رہی تھی، جبکہ میں درد میں مبتلا ہو گیا تھا، صرف اور صرف اسی وجہ سے۔ میں نے دراز سے پرسکون رہنے والی گولی نکالی جو اکثر میں اپنے مریضوں کو دیا کرتا تھا۔ آج مجھے ہی اس کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ پرانی یادیں پر حاوی ہوتی جا رہی تھیں۔ میرا نام زبیر ہے۔ میں ایک نفسیاتی امراض کا ڈاکٹر تھا۔ آج سے تقریباً 6 سال پہلے جب میری شادی ہوئی تھی اس وقت میرے حالات بالکل ٹھیک نہیں تھے۔ میں اس وقت ایک فارمیسی میں جاب کیا کرتا تھا تاکہ اپنی تعلیم پوری کر سکوں۔ میرے والدین متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابا کی گورنمنٹ ٹیچر تھے جبکہ امی ہاؤس وائف تھیں۔ ہم بہت خوش تھے، کوئی ٹینشن نہ تھی۔ زندگی میں کم آمدنی میں بھی اچھا خاصا گزارا ہو جاتا تھا۔ ابا نے میرا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا تھا اپنے بھائی کی بیٹی سے، اور میں ابھی اپنی تعلیم بھی مکمل نہیں کر پایا تھا کہ ابا نے میری شادی یاسمین سے کر دی۔ یاسمین بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ وہ ہر طرح سے میرا اور میرے گھر والوں کا خیال رکھتی تھی۔ مجھے اسے کوئی شکایت نہیں تھی مگر نہ جانے کیوں میرا دل کرتا کاش اتنی جلدی میری شادی نہ ہوئی ہوتی تاکہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا۔ ابھی تو بس گزارے لائق ہی کمائی ہوتی تھی۔ میں بس اپنی فیس ہی بھر پاتا تھا، ابا خود اٹھاتے تھے۔ لیکن کبھی یاسمین نے مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میری تعلیم کتنی ضروری ہے۔ میں اپنی کمائی جوڑ جوڑ کر سیمسٹر کی فیس بھرا کرتا تھا۔ مجھے یقین تھا میرے بھی اچھے دن آئیں گے۔ اگر انہی دنوں اللہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنی انتھک محنت اور کوشش سے اپنی تعلیم مکمل کی اور اب میں ایک سائیکیٹرسٹ کے طور پر شہر کے بڑے ہاسپٹل میں کام کرتا تھا۔ شام کو اپنا کلینک چلایا کرتا۔ میرے دن پھرتے ہی میں نے اچھے علاقے میں فلیٹ کرائے پر لے لیا اور اپنی فیملی کو وہاں لے آیا۔ ابا اور امی نے اپنا گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا مگر وہ بہت خوش تھے۔ ہمارے لیے اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ مجھے دن دگنی رات چگنی ترقی ملنے لگی۔ یہ سب میری محنت اور یاسمین کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔
میں اب نفسیاتی امراض کے ٹاپ 10 ڈاکٹرز کی لسٹ میں آ چکا تھا۔ مجھ سے وقت لینے کے لیے لوگوں کو مہینہ پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتی تھی۔ اسی طرح 6 سال گزر گئے جب ایک دن میں اپنے کلینک میں بیٹھا تو کسی کے زور زور سے چلانے کی آواز آئی۔ میں نے اپنے اسسٹنٹ کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے۔ باہر تو وہ بھی کافی پریشان لگا۔ اس نے بتایا کہ ایک لڑکی آئی ہے اور وہ غصے سے چلا رہی ہے کہ اسے اسی وقت ڈاکٹر زبیر سے ملنا ہے ورنہ وہ یہاں سے نہیں ہلے گی۔ مجھے بہت برا لگا تھا، لیکن ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ شور شرابہ میرے مریضوں کو ڈسٹرب کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے اسسٹنٹ کو کہا اندر آنے دو اس لڑکی کو۔ اس وقت ایک لڑکی دندناتی ہوئی میرے روم میں داخل ہوئی۔ وہ کافی غصے میں تھی۔ میں نے اسے ریلیکس ہو کر بیٹھنے کا کہا مگر وہ آپے سے باہر تھی۔ میں اسے جان سے مار دوں گی، وہ سمجھتا کیا ہے خود کو، وہ بولتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے انداز میں باتوں میں الجھا کر خاموش کروایا، مگر اس کا چہرہ ابھی تپش سے لال ہو رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین اور طرح دار لڑکی تھی۔ میں ایک پل کو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کچھ دیر میں اسے پرسکون کر چکا تھا۔ اس کی منگیتر نے اسے شادی سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ غصے کی بہت تیز تھی اور وہ اتنا غصہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ باتیں میرے اسسٹنٹ نے مجھے ایک پیپر میں لکھ کر لا دیں جو باہر بیٹھے اس لڑکی کے والد نے بتائی تھیں۔ اصل میں اس کی حالت سے پریشان ہو کر اس کے والد اسے یہاں لے کر آئے تھے، لیکن جب اسے اگلے ماہ کا ٹائم دیا گیا تو وہ تپش میں آ گئی۔ خیر کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی جس کا نام شزا تھا کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی اور اس نے اگلے ہفتے آنے کا کہا تھا۔ میں اس بات کو بھول ہی چکا تھا کہ ایک رات مجھے ایک نمبر سے کال موصول ہوئی۔ اس وقت میں یاسمین اور ردا کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ کال ریسیو کی تو ایک لڑکی کی آواز سن کر میں تھوڑا پریشان ہو گیا کہ اس وقت کون ہے۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو وہ ہلکا سا ہنسی۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ میں جلدی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے گھبرا کر پوچھا۔ تب اس نے بتایا کہ وہ شزا ہے اور اسے مجھ سے ملنا ہے ابھی۔ اور ریسیور نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ بولی کہ اسے سخت ڈپریشن ہو رہا ہے، میں نہ گیا تو وہ اپنی جان لے لے گی۔ اس کے انداز سے میں گھبرا گیا، اسے ملنے کی حامی بھر لی۔ میں اس کے گھر گیا، وہ بالکل ریلیکس لگ رہی تھی۔ مجھے برا لگا، یہ کیا تک تھی کسی کو اس وقت تنگ کرنے کی، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ نہایت عجیب و غریب لڑکی تھی، ایک ہی پل میں ہی تپش میں آ جایا کرتی۔ خیر اس کے بعد کچھ دن میں نے اسے اگنور کرنا شروع کر دیا، اسے ایک اور ماہر نفسیات کے پاس ریفر کر دیا۔ مجھے الجھن سی ہونے لگی تھی شزا سے۔ وہ میری گھریلو زندگی میں دخل دینے لگی، یاسمین کا ذکر بیچ میں لے کر آتی اور کہتی مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ تبھی میں نے اسے جان چھڑانے کی ٹھان لی۔ میں نے اپنا فون نمبر بھی مجبوراً تبدیل کر لیا۔ اب میرا اسسٹنٹ ہی مجھ سے رابطہ کیا کرتا اور اسے سختی سے منع کر دیا کرتا کسی کو بھی میرا نمبر دینے سے۔ کچھ دن میں یاسمین اور ردا کے ساتھ نادن ایریاز کی سیر پر چلا گیا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے وہاں شزا دکھائی دی۔ مجھے دیکھتے ہی عجیب سے انداز میں بولی کہاں چھپتے پھر رہے ہو مجھ سے؟ اپنا نمبر بھی بند کیا، ہاسپٹل سے بھی کوئی تمہارے بارے میں نہیں بتاتا، اب مجھ سے چھپنے کی خاطر یہاں آ گئے ہو؟ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ تم جانتے نہیں ہو زبیر، میں تم سے بے انتہا محبت کرنے لگی ہوں، میں مر جاؤں گی اگر تم نہ ملے۔ اس نے اتنا کہا اور بھاگتی ہوئی واپس جانے لگی۔ میں ششتر سا کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں سخت پریشان تھا، شزا نے میرے ہٹ کے سامنے ہی ہٹ لیا تھا۔ دوسرے ہی دن اس کا ملازم بھاگتا ہوا آیا کہ شزا بیوی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ میں گھبرا کر اس تک پہنچا، وہ بے سدھ پڑی تھی۔ ہم دونوں نے جلد ہی اسے قریبی ہسپتال منتقل کیا، جہاں بروقت پہنچتے ہی اس کی جان بچ گئی تھی۔ اس نے نیند کی گولیاں کھا لی تھیں۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وہ واقعی مجھے اس قدر چاہتی تھی۔ میں بے چین سا ہو گیا، اس کی محبت مجھے اپنے بس میں کرتی جا رہی تھی۔ آخر میں بھی ایک انسان تھا، اس کے سامنے ہار گیا۔ مجھے سب بھول گیا کہ میں ایک عدد بیوی کا شوہر ہوں اور ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ فی الحال مجھے بس ہر جگہ شزا ہی دکھائی دیتی۔ کہتے ہیں نا عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، تو وہی ہوا۔ یہ خبر یاسمین تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے مجھے خوب سمجھایا، واسطے دیے، مگر اب مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ شزا کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ یاسمین گھر چھوڑ کر چلی گئی اور ردا کو بھی ساتھ لے گئی، لیکن وہ سمجھدار عورت تھی، اپنے میکے جانے کی بجائے میرے ابا کے پاس چلی گئی۔ ابا نے مجھے خوب برا بھلا کہا، لیکن میں پھر بھی نہ مانا۔ اگر میں شزا کو چھوڑ دیتا تو وہ خود کو جان سے مار دیتی اور یہ میں ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ آخر سب گھر والوں سے قطع تعلق کرنے کے بعد میں نے شزا سے نکاح کر لیا۔ اب وہ بہت خوش تھی میرے ساتھ، اب وہ پہلے کی طرح غصہ نہیں کیا کرتی۔
ویسے بھی اس کا ڈاکٹر میں ہی تھا جو ہر وقت اسے میسر تھا، تبھی ایسی نوبت نہ آتی۔ شزا میری دوسری بیوی تھی جس نے تقریباً 7 ماہ پہلے لو میرج کی تھی۔ میں نے اس کی ہر ضد مانی، ہر حکم بچا لاتا، جو کہتی لے آتا، جہاں کہتی لے جاتا، لیکن وہ میری آنکھیں کھولنے کو کافی تھا۔ مگر اب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اس سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ وہ کافی فریش سی لگ رہی تھی، لیکن جب میں نے اس سے پارلر والے روم میں چلنے کا کہا تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا ہوا؟ گھبرا کیوں رہی ہو شزا؟ چلو تو صحیح۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ دراز کھولنے کا کہا۔ وہ سخت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ اس کا وجود پتے کی طرح کانپ رہا تھا، ماتھے پر پسینہ تھا۔ کھولو نہ شزا، خاموش کیوں کھڑی ہو؟ میں سختی سے چلایا تو وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ابھی غصے میں تھا، اس کا رونا بھی مجھ پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ شزا، اسے کھولو گی یا میں توڑ دوں اسے؟ میری دھمکی سے وہ ڈر کر بھاگتی ہوئی گئی، نہ جانے کہاں سے چابی لے کر آئی۔ میں نے اسے کھولا تو دنگ رہ گیا۔ یہ سب کیا ہے فضا؟ میں نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ کچھ نہیں، وہ ہکلانے لگی۔ میں نے دیکھا دراز میں طرح طرح کی گولیاں اور انجیکشن پڑے تھے۔ میں جانتا تھا ان کا استعمال کس لیے کیا جاتا تھا۔ بولو شزا، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ تم نے میرا استعمال کیا شزا۔ آج مجھے علم ہو گیا ہے کہ تم نے بس مجھ سے محبت کا ناٹک کیا تھا تاکہ تم اپنے اس گھناؤنے کھیل کو انجام دے سکو۔ میں سخت طیش میں تھا اور وہ دوائیاں اس بات کا ثبوت تھیں کہ شزا نے صرف مجھے استعمال کیا تھا تاکہ میرے نام کی آڑ میں وہ ادویات خرید سکے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ میں ٹوٹ گیا۔ شزا، تم اتنا گر سکتی ہو؟ بڑی مشکل سے میرے لبوں سے نکلا۔ میں سخت طیش میں تھا۔ میرے ہی گھر میں وہ سکون آور ادویات کا غلط استعمال کر رہی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ایک انجیکشن سب عورتوں کو لگا رہی تھی جس کو لگانے سے وہ ماں بننے کی حیثیت کھو دیتی تھی۔ ایسا کیوں تھا یہ صرف وہی بتا سکتی تھی۔ میں نے اسے پولیس کی دھمکی دی تو بھی وہ بتانے پر راضی نہیں ہوئی۔ اس کا کہنا تھا اس کے پاس جو خواتین آیا کرتی تھیں وہ امید سے ہوتی تھیں اور شزا ان کو چند انجیکشن لگا دیا کرتی کہ اس سے بچہ صحت مند پیدا ہوگا، مگر اسی انجیکشن کی وجہ سے چند ہفتوں میں وہ بچہ ضائع ہو جایا کرتا۔ یہ سب شزا اس لیے کرتی کہ وہ خود ماں نہیں بن سکتی تھی۔ میں سکتے میں آ گیا۔ یعنی یہ سب شزا اپنی تسکین کی خاطر کر رہی تھی۔ شزا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں زمین پر گر گیا جبکہ شزا پر اب جنون سا طاری ہونے لگا۔ میں ماں نہیں بن سکتی تو کسی کو حق نہیں کہ وہ ماں بنے۔ اس کی ذہنی حالت آج بھی وہی تھی جبکہ میں سوچتا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں سخت حیرت زدہ تھا کہ وہ کون سی جاہل خواتین ہیں جو ایک انجان بیوٹی پارلر والی سے انجیکشن لگواتی ہیں۔ لیکن یہ راز بھی جلد ہی کھل گیا تھا۔ اس نے خود کو ڈاکٹر زبیر کے اسسٹنٹ کے نام سے متعارف کروایا۔ یہ بیوٹی پارلر صرف میری نظر میں تھا، جبکہ دوسروں کے لیے یہ کلینک تھا جہاں فری میں حاملہ خواتین کا چیک اپ کرنے لالچ دے کر ان کو وہ بلایا کرتی۔ باتوں میں وہ ان سب کو قائل کر لیا کرتی کہ وہ یہ انجیکشن لگوا لیں اور وہ کامیاب بھی ہو جایا کرتی۔ اس بیمار دماغ کی عورت سے شادی کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ شزا، تم ماں نہیں بن سکتی تو اس بات کی سزا تم نے ان معصوم عورتوں کو کیوں دی؟ کیا بگاڑا تھا ان سب نے تمہارا؟ میں پھٹ پڑا، مگر وہ تو جیسے کوئی اچھا کام کر رہی تھی۔ دیکھو زبیر، اچھی بات ہے نا، سب عورتیں میری طرح بانجھ ہوں گی، کوئی مجھے تانا نہیں دے گا، سب برابر ہو جائیں گی۔ اس نے ہنس کر تالی بجائی۔ یہ سب اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جس دن ڈاکٹر نے شزا کو بتایا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے ذہن میں خیال آنے لگا کہ وہ سب عورتوں کو اس کی سزا دے گی۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ جلدی سے اپنے اسسٹنٹ کو کال ملائی۔ کچھ ہی دیر میں پاگل خانے کے عملے، کچھ لیڈی ڈاکٹر، پولیس اہلکار بھی میرے گھر آ چکی تھیں، جنہوں نے بمشکل شزا کو قابو کیا اور اسے لے جانے لگے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ زبیر، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ اب وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ آج وہ پہلے دن والی شزا لگ رہی تھی جسے میں نے غصے میں دیکھا تھا۔ کاش میں سمجھ جاتا کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ ایک ماہر نفسیات ہونے کے باوجود وہ میرے جذبات کے ساتھ کھیل گئی اور میں اس کے ہاتھ میں کٹ پتلی کی طرح ناچتا رہا۔ اب اس کی یہی سزا تھی کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے۔ اب میرے دل اور گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ قانون شاید اسے پاگل سمجھ کر معاف کر دیتا، مگر اب اس کی جگہ صرف اور صرف پاگل خانے میں ہی تھی۔ یہ سب یاسمین کو دکھ دینے کی سزا تھی۔ جس لڑکی نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، اسی کو میں نے اچھا وقت آتے ہی بھلا دیا۔
نہ جانے اب وہ مجھے معاف کرے گی یا نہیں۔ میں اپنے پرانے گھر کی طرف جاتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا، کاش یہ سب نہ ہوتا، مگر اب آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔